खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और कदूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस खूबसूरत डे के मौका पर जो कि फ़ादर्स डे है, आज पूरी दुनिया के अंदर फ़ादर्स डे को बड़े एहसन तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तमाम जितने फादर्स हमें वॉच कर रहे हैं, लाहौर शहर से हैं, देहातों से हैं, मुल्क पाकिस्तान से हैं और मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी जो वॉच कर रहे हैं, उन सब को मेरी तरफ से खुदा के खादिम जो अभी कलाम की खिदमत करेंगे और फादर्स के ताल्लुक़ से गुफ्तगू शनीद करते हुए खूबसूरत और पुरफजल बातें आप तक पहुँचाएँगे। आपको बहुत बहुत फादर्स डे की खुशियाँ मुबारक हो। इससे पहले कि फादर के ताल्लुक़ से हम अकॉर्डिंग टू द बाइबल आपके सामने पुरफजल बातें पहुँचाएँ, मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम आली जनाब पास्टर शौकत शारून साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर नवाज शरीफ कॉलोनी से है। अगापे असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के बानियों चेयरमैन है। खुदा ने अपने खादिम को बेशुमार बरक़ात से माला माल कर रखा है। मेरी दुआ है कि खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में जहाँ कहीं खुदा उन्हें मौका दस्तयाब करता है इस्तेमाल कर रहा है, और आज भी इस फादर्स डे के मौका पर खुदावन अपने जलाल के लिए अपने खादिम को इस्तेमाल करेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। तो पादरी साहब, आज फादर्स डे के मौका पर बेशुमार फादर्स हमें वॉच कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सारे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, मे भी शायद कुछ ऐसे लोगों को पता नहीं कि फादर्स डे का आगाज़ कब हुआ और किसने किया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को ये बताया जाए कि फादर्स डे का आगाज़ कब हुआ या कैसे हुआ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। पास्टर इमरान फजल, सिस्टर महविश इमरान, उनकी सारी काविश के लिए कि इस चैनल के थ्रू आप पुरफजल बातों को और इस चैनल पर चलने वाले बहुत से प्रोग्राम्स को देखते हैं। मेरा ईमान है कि आप इस चैनल से बरकत को हासिल कर रहे हैं। जैसा पास्टर ज़बलून ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और बात की है कि बेशक बहुत से लोगों को फादर्स डे की हिस्ट्री का, उस तारीख़ का पता नहीं होता, इसलिए वो उसको सेलिब्रेट नहीं करते। और कुछ लोग हेजिटेंट होते हैं, वो ये कहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में इसके बारे में नहीं लिखा तो हम इसको सेलिब्रेट नहीं करते। तो कोई बात नहीं, आप ना सेलिब्रेट करें, लेकिन आप चूँकि फ़ादर हैं तो हम आपको ऑनर करते हैं, क्योंकि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी ज़िम्मेदारी रखी है कि आप अपनी औलाद की परवरिश कर सकें। और ख़ादमीन होते हुए हमारी ये इल्तिजा है, आओ हम सब अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करें, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए और यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। भाई साहब, जहाँ फादर्स डे की हिस्ट्री की बात की जाए तो 1908 में तारीख़ ये बताती है कि वर्जीनिया चर्च था, जहाँ पर तकरीबन 362 जो मेन थे वो एक कोयला की जो माइन थी उसमें काम कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक धमाका हुआ और उस धमाके में तकरीबन 362 जो लोग थे, वो जो मेन थे, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके ऑनर में उन्होंने फिर जो वेस्ट वर्जीनिया चर्च था, उन्होंने उनके ऑनर में जुलाई 5 को 1908 में उन्होंने एक फादर्स को और उन मेन को पर्टिकुलरली ऑनर करने के लिए उस डे को सेलिब्रेट किया था। वेरी नाइस। तो उसके बाद ये तारीख़ ये शुरू हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि एक ख़ातून थी जिनका नाम हम देखते हैं, तारीख़ हमें ये बताती, उसका नाम सोनोरा स्मार्ट डॉट था। ये जो ख़ातून थी, ये 6 बहन भाई थे और इनके जो वालिद की जो डेथ हो गई थी और उसकी माँ ने इनको संभाला था। तो फिर इस ख़ातून ने एक ख़्याल को लेकर कि हमें अपने फादर्स को, उससे पहले मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता था, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें अपने फादर्स को भी, जिस तौर से हम अपनी माँ को ऑनर करते हैं, तो हमें अपने बाप को भी ऑनर करना चाहिए। तो फिर इस खातून ने, जिसका नाम डॉट था, उसने फिर
ڈفرینٹ منسٹریز میں جا کے، ایون آفیشلز میں جا کے، اور شاپ کیپرز کے پاس جا کے، جو مارکیٹ پلیس جو لوگ تھے ان کے پاس جا کے اس نے اپنے اس خیال کو رکھا تو کہ ہمیں فادرز ڈے، جس طرح سے ہم مدرز ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں فادرز ڈے کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو پھر اس نے اس کا جو باقاعدہ آغاز ہوا تھا وہ آج ہی کے روز ہوا تھا. آج بھی 19 ہے میرے خیال میں، ہم 19 کو ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں فادرز ڈے کو. تو اس وقت بھی 19 تاریخ تھی اور 1910 میں اس کا پھر باقاعدہ سے، اور پھر چند سالوں کے بعد جو اس وقت کے جو رچرڈ نیکسن تھے جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے پھر اس کو ایک لا بنا دیا، سائن کر دیے کہ اس کو پراپر ہم سیلیبریٹ کریں گے. اور پھر آنورڈ اس کے بیچ میں گیپ بھی آیا، پھر اس کو 1972 سے اس کا دوبارہ سے آغاز کر دیا گیا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دنیاوی تاریخ ہے. لیکن میں آج اپنے ناظرین کی توجہ کسی اور طرف دلانا چاہتا ہوں. ہمارے جو فادرز ڈے کا آغاز ہوا تھا وہ آج سے 2000 سال پہلے ہوا تھا. اس سے پہلے خدا کو ہم یہوہ کے طور پر جانتے تھے، خدا کے طور پر جانتے تھے. لیکن جب مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی اور اس نے میرے اور آپ کے، ہم سب کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے صلیب پر دکھ سہا، ہماری خاطر اس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھنکوا لیے، سر پر کانٹوں کا تاج، پسلی پہ نیزہ، سب کچھ اس ظلم و ستم کو برداشت کیا. اور پھر کلام یہ فرماتا ہے کہ اسے دفنایا گیا اور یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. جب یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے رہے تھے تو کلام یہ فرماتا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 حصے ہو گیا. سو اس کا پرپز یہ تھا کہ ہم اب خدا کی حضوری میں بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں. جب ہمارا ٹائم ہے، جب ہمارا دل ہے، جب ہمارا من ہے، ہم خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں. اور پھر مسیح میں جو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا تھا باغ عدن سے، مسیح نے اس رشتے کو بحال کیا. نہ صرف بحال کیا بلکہ مسیح میں اب ہم اسے باپ بھی کہتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں مسیحوں کے لیے فادرز ڈے کا آغاز 2000 سال پہلے ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے ہم اس کو خدا کہتے تھے، اس کے بعد ہم اس کو ابا یعنی باپ بھی کہہ کر پکار سکتے ہیں. سو آج سے 2000 سال پہلے فادرز ڈے کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن تاریخ کے مطابق جب ہم نے بات کی ہے اس کے مطابق اس کا آغاز ہوا تھا. تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، بڑا خوبصورت آپ نے ہسٹری بتائی فادرز ڈے کے تعلق سے، اس کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ اب جرنل ہم ٹاکنگ کریں گے، کیونکہ بے شمار فادرز ہمیں واچ کر رہے ہیں. ایک باپ کا رویہ زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے اکارڈنگ ٹو دا بائبل اپنے بچوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے. بھائی صاحب، جنرل باتیں تو ہم بہت سی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی باپ ہیں اور آپ آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. خوبصورت ٹائی لگائی ہوئی ہے اور اچھے لگ رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ ایک خوبصورت باپ کے طور پر، ایک بابرکت باپ کے طور پر، جہاں پہ آپ خادم ہیں، باپ کے طور پر بھی ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہم اپنے ناظرین کے سامنے بائبل مقدس میں سے ایک میں حوالہ پڑھنا چاہوں گا. افسیوں، پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس میں لکھا ہے 6 باب کی 4 آیت میں، اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. آمین آمین. سو یہ وہ کسوٹی ہے، کسوٹی ہے بیسیکلی، جہاں پر ہم ناپ سکتے ہیں، جہاں پر ہم تول سکتے ہیں بیسیکلی کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے. ہم نے اپنی اولاد کو بیجا غصہ نہیں دلانا. سیکنڈلی، کلام مقدس کے مطابق ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے. اور تربیت، جتنے بچے سن رہے ہیں، تربیت ہمیشہ ہی سے مشکل رہی ہے. چاہے آپ سیمنری میں چلے جائیں،
ट्रेनिंग है मुश्किल है, असाइनमेंट्स करनी है, टीचर्स के भेजा और कुछ उनका क्रिटिसिज्म भी होता है जो हम समझते हैं कि भेजा है, और फिर टीचर्स ने खड़े करके क्लास में पूछना भी है कि तूने ये काम किया या नहीं किया, बहुत सी चीज़ें। ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। सो जो कि बाप की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो ईमानदार बाप हैं, मैं ख़ास तौर पर उनको ये कहना चाहता हूँ कि आओ अपनी औलाद की जो तरबियत है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें। यस, हम सम टाइम हम ये सोचते हैं फ़लाँ के बच्चे ऐसे हैं, फ़लाँ की औलाद ऐसी है, हम अपनी औलाद को डिस्करेज करते हैं कि मेरी औलाद ऐसी क्यों नहीं है। सो इससे क्या है, कलाम के मुताबिक अगर कलाम ये कह रहा है कि अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ, इट मीन्स हम अपने रवैये से अपनी औलाद को गुस्सा दिला सकते हैं। कैसा रवैया होना चाहिए? वो ऐसा रवैया होना चाहिए जो बिब्लिकल है। अब बिब्लिकल वैल्यूज़ को आप अपनी औलाद के सामने रख रहे हैं तो रेस्ट खुदा पे छोड़ दें कि खुदा आपकी औलाद की रहनुमाई करे। तो क्या करें, हमने तरबियत करनी, और दूसरी बात नसीहत करनी है। और जो नसीहत होती है, नसीहत इम्पोज नहीं की जाती, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं धर दी जाती कि तूने लाजमी ये करना है। नसीहत हमेशा ये होती है, मेरे बेटे देख, झूठ बोलना बुरी बात है, कलाम भी हमें झूठ से मना करता है, ऐबजोई करना मेरा बेटा कलाम मना करता है। तो जब आप कलाम की रूह से अपने बेटे को, अपनी बेटी को नसीहत करेंगे, याद रखें बेटा अंडरस्टैंड करेगा, बेटी अंडरस्टैंड करेगी। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब हम दुनिया की जो मिसालें देकर हम अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं, उस वक्त बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो बुनियादी चीज़ क्या है? आएँ अपनी औलाद की परवरिश कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करें। जब आप अपनी औलाद की परवरिश कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करेंगे तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, कोई सवालिया निशान भाई साहब आ नहीं सकता, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। ना मैंने लिखा है, ना आपने लिखा है, ना किसी ये इंसान का लिखा हुआ, बल्कि ये रूहुल कुद्स की रहनुमाई से लिखा गया है। सो जो कुछ इसमें है, राइट फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब पर, ये सब कुछ इल्हामी है। तो अगर ये इल्हामी है, हमने इस कलाम पर मनोअन अमल करना है। और औलाद के लिए भी ज़रूरी है कि अपने बाप की उन बातों को सुने जो वो आपको कलाम मुक़द्दस के मुताबिक पहुंचाना चाहते हैं। वेरी नाइस पादरी साहब। तो जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात आपने सुनी। जो मैंने सवाल किया था कि एक बाप का रवैया किस तरह होना चाहिए, तो खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया कि बाइबल हमें ये बताती है कि ए औलाद वालों, अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि उनकी तरबियत करो कलाम के मुताबिक। और बाइबल में लिखा है कि राह चलते, उठते, बैठते, लेटते, सोने से पहले आप अपने बच्चों को कलाम की तालीम दें। अगर आप कलाम की तालीम देंगे इस तरह, तो बाइबल साफ बयान करती है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसने जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं हटेगा। इसलिए ज़रूरी है इस फादर्स डे के मौका पर आप आज ही अहद कीजिए। अगर आप ख़ुद भी चर्च नहीं आते, कलाम पर अमल नहीं करते, तो अपने बच्चों को आप क्या सिखाएंगे? आप ख़ुद भी चर्च जाएं और अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाएं और संडे स्कूल भेजें, ताकि वो कलाम की तरबियत हासिल करें। और फिर बच्चे आपके लिए गम का बायस नहीं, बल्कि खुशी और बरकत का सबब बनेंगे। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे नाजरीन, और अच्छी अच्छी बातें खुदा के खादिम से आज इस फादर्स डे के मौका पर हम सुनेंगे। तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले खुदा के खादिम ने फादर्स डे की हिस्ट्री बताई और उसके बाद बाप के रवैये के ताल्लुक से अकॉर्डिंग टू द बाइबल आपके सामने बयान किया। तो अब खुदा के खादिम से हम पूछेंगे। तो पादरी साहब, अब औलाद की तरफ थोड़ा आना चाहते, क्योंकि इस वक्त फादर ही हमें वॉच नहीं कर रहे, औलाद भी हमें वॉच कर रही है जो आने वाले फादर। हाँ बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि औलाद को किस तरह
اپنا رویہ رکھنا چاہیے یا کس طرح اپنے باپ کی وہ مدد کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے وہ ذرائع استعمال کریں، ٹول استعمال کریں، تو کس طرح کون سا ایسا فارمولہ استعمال کرے کہ وہ اپنے باپ کو سپورٹ کر سکے تاکہ باپ اپنی اولاد سے خوش ہو سکے؟ سب سے پہلے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، کیونکہ بنیاد یاد رکھے، بنیادی جو ہماری ہیلپ ہے وہ خدا کا کلام ہے، آمین۔ جس پہ پائی صاحب اور ہم مل کر اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ کلام کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ افسیوں کے خط میں سے جو پالوس رسول کا لکھا ہوا اس کا 6 باب، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ آمین۔ یہ وہ بینیفٹ ہے باپ کی عزت کرنے کا، یس۔ ماں باپ کی عزت کرنے کا۔ اس کے علاوہ بڑا بینیفٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب، ہر شخص یہ چاہتا ہے یس۔ کہ وہ لمبی عمر عمر پائے، پائے۔ اس کی عمر دراز ہو۔ تو کلام نے یہ فرما دیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، اس کا فرما بردار رہ، اور ان کو وہ جو آنر دینی ہے آنر دے، تو 2 چیزیں، تیرا بھلا ہوگا آمین۔ اور تیری عمر دراز ہوگی۔ یس۔ یعنی تو زمین پر ریجیکٹڈ لائف بسر نہیں کرے گا، یس۔ تو اگنورڈ لائف بسر نہیں کرے گا، تجھے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، تیرا بھلا ہوگا، آمین۔ تیری بھلائی ہوگی۔ جس کام کو بھی ہاتھ لگائے اس کام میں خدا برکت ڈالے گا۔ یہ خدا کے کلام کے وعدے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بڑا وعدہ ہے، تیری عمر زمین پر دراز ہوگی۔ آمین۔ کیونکہ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، مرنا کوئی بھی تو نہیں یہ بڑا زبردست وعدہ ہے تو بھائی۔ یہ بائبل مقدس کا ایک وعدہ ہے، جو خوبصورت وعدہ ہے۔ جیسے ہم حکامات کو دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ کے، ان حکامات میں یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، باقیوں کے ساتھ وعدے نہیں، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے۔ تو اولاد والو اس وعدے پر عمل کریں۔ اب چونکہ پائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور خوبصورت سوال کیا ہے کہ ہم کیسے اپنے ماں باپ کی مدد کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے ماں باپ کے تابع رہ کر ان کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ چند ایک باتیں، جہاں بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی، چند ایک باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک فادر ہونے کے ناطے۔ اور میں بیٹا بھی تھا، لیکن اب میرے پیرنٹس نہیں ہیں، باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں، وہ خداوند کے پاس ہیں۔ اس بات کے لیے بھی ہم خداوند کے حضور میں شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش خداوند کے کلام کے مطابق کی، اور جب ان کا وقت پورا ہو گیا تو خدا نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا ہے۔ نمبر 1 میں بات کہنا چاہوں گا، آئیں اپنا وقت اپنے باپ کو دیں۔ آپ بزی اسکیڈول میں ہیں، جس صبح اٹھتے ہیں رات کو لیٹ آتے ہیں، جی میرا کام بہت زیادہ ہے، واٹ ایور، جو بھی آپ کا کام ہے، اپنے باپ کو ضرور تھوڑا سا اپنے اسکیڈول میں سے ٹائم دیں۔ نمبر 2، اپنے باپ کو ہمیشہ یہ کہا کریں، باپ، ڈیڈی، پاپا، ابو، ابا، جو بھی آپ کہتے ہیں، آپ ان کو کہا کریں، مجھے آپ کی نصیحت کی ضرورت ہے، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ دیکھیں، باپ سب کچھ جانتا ہے، باپ آپ کی اونچ نیچ کو جانتا ہے، اندر باہر سے آپ کو وہ جانتا ہے، آپ کی کتنی کیپیسٹی، آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، گفٹنگ، آپ کا باپ آپ کو جانتا ہے۔ بھائی صاحب، بہت سے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ بالکل، یہ پرانے دور کے، ہم نئے دور کے ہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ آپ کے لیے مثال ہے، اور یہ بات ہے، میرا بیٹا، آپ نے تو یہ دور دیکھا ہے، لیکن آپ کے باپ نے پرانا دور بھی دیکھا ہے۔ اس کا مطلب وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے، کیونکہ انہوں نے پرانا دور بھی دیکھا، نیا دور بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، خاص طور پر اپنے والد کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، کیونکہ باپ کا جو گھر میں رویہ ہے وہ ڈسپلنری ہونا چاہیے۔ اگر باپ اپنی اولاد کو ڈسپلن نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کبھی بھی اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہ کریں کہ دنیا آپ کو سکھائے، پلیز۔ اگر باپ آپ کو سکھاتے، یہ پریولیج سمجھے۔ نمبر 3، اپنے باپ کو یہ محسوس کروائیں کہ وہ اسپیشل ہے آپ کے لیے۔ بھائی سب، کاش ہماری جو کرنٹ جنریشن ہے
جو ہماری موجودہ نسل ہے وہ اپنے باپ کو یہ باور کروا دیں کہ آپ ہمارے لیے بڑے اسپیشل ہیں. آمین. تو باپ کا دل اور زیادہ بڑا ہو جائے گا. بڑا ہو جائے گا. دیکھیں باپ نے بھائی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں آپ باپ ہیں, میں بھی باپ ہوں, ہماری اولاد ٹھیک ہے یا نہیں, ہم نے پھر بھی اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے. یس. لیکن کاش بہت سے پیرنٹس بالکل فادرز کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی ہماری جو اولاد ہے ہمیں وہ عزت نہیں دیتی, یس. ہمیں وہ آنر نہیں دیتی, ہمیں اسپیشل فیل نہیں کرواتی. بے شک. سو آج کے اس موقع پر میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بنتی کرتا ہوں, بیٹیوں بیٹو, میرے چھوٹے بہنوں اور بھائیوں, آئیں اپنے باپ کو اس ڈے پر اسپیشل فیل کروائیں. نہ صرف اس پرٹیکولر ڈے پر اسپیشل فیل کروائیں بلکہ اپنی ریسٹ آف لائف آپ یہ فیل کرواتے رہیں اپنے باپ کو کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک اسپیشل رول رکھتے ہیں. نمبر 4, ان کی ویلیوز کی عزت کریں. جو انہیں گھر میں ویلیوز سیٹ کی ہیں, صبح یہ اٹھنا ہے. آج تو بچے بھی وہ اٹھنا تو پسند نہیں کرتے کہ جلدی اٹھا جائے, لیکن اپنے باپ کی ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کریں, سیٹ کریں. کچھ بھائی صاحب آپ سمجھتے ہیں والد ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ چیز ادھر ہے تو ادھر سے آپ نے اٹھا کے ادھر کیوں رکھی ہے؟ یس. تو کوئی بات نہیں, بری بات نہیں, اپنے صفائی کیا تو اٹھا کے ادھر ہی رکھ دیں. باپ کو برا تو نہیں کہہ رہا. اگر باپ نے یہ ویلیوز سیٹ کی ہیں یس. تو آپ ان کو فالو کریں. باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا گھر میں جب بھی کوئی آئے تو آپ نے اس کو پانی پلانا ہے. یس. آج کی نسل کہتی ہے جی یہ کیا طریقہ کار ہے, جو ورکرز ہیں وہ پانی پلا دیں. بالکل. لیکن میری بیٹی میرے بیٹے, اگر آپ کے باپ نے یہ ویلیوز سیٹ کی ہیں تو آپ ان کو ریسپیکٹ دیں, تو پھر وہ زیادہ اچھا فیل کریں گے. اور آخری بات, ان کے بوجھ کو شیئر کریں. ان کا بوجھ کیا ہے؟ پرہیپس خوشی ان کو نہیں مل رہی, شادمانی نہیں مل رہی, خاندانی مسائل ہیں, اور چیزیں ہیں, ٹینشنز ہیں. آئیں ان کا بوجھ کم کریں. آج کے اس دن عہد کریں آپ ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے اپنے والد کو, اپنے باپ کو ہمیشہ اسپیشل فیل کرواتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ناظرین آپ نے سنا ہے کہ اپنے باپ کو عزت دیں. تو کلام کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا اور زمین پر تمہاری عمر دراز ہوگی, یعنی لمبی ہوگی. یہ بہت اچھا کلیہ خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے. آپ اس کو استعمال کریں گے تو یقیناً خدا کا کلام پورا ہوگا اور خدا آپ کی عمر کو دراز کرے گا. جس طرح پادری صاحب آپ نے یہ بھی بتایا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اگر باپ نصیحت کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ فلاں کام کرے, اور بچوں کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی یہاں تھوڑا سا, جب بچے سٹارٹ لیتے ہیں, جنم لیتے ہیں, جو ہی قد و قامت میں آگے بڑھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام بچوں کو سٹارٹ ہی سے سکھانے چاہیے ہمیں. آج صبح بھی میری وائف میری بڑی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ جا کر باہر سے نا بستر کلوز کروں, اور دوسرے کو کہا جاؤ پانی بھر کے لاؤ بیٹے کو. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سٹارٹ اس طرح لینا چاہیے کہ بچوں کو سٹارٹ ہی میں ہم سکھائیں گے تو وہ ضرور اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے, اور اس سے ان کا بھلا ہوگا اور ان کی عمر بھی دراز ہوگی. تو لاسٹ کویسچن پادری صاحب میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں کہ ایک باپ کے پاس کون سی ایسی برکات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے باعث برکت کا باعث مان سکتا ہے؟ بھائی صاحب, اگر ہم برکات کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی جو بات ہے, باپ کی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے. آمین. اس کا جو کچھ ہے وہ اپنے گھرانے کے لیے, اپنی اولاد کے لیے بالخصوص ہے. اب بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یعقوب کی مثال ہمیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. یعقوب کلام یہ فرماتا ہے جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پھر ان کو ایک تو چیز ہمیں یاد رکھنی, ریمائنڈر دیا کہ تم کیا ہو, اور پھر ان کو برکت بھی دی. پرانے عہد نامہ کے مطابق جو اولاد کو برکت دی جاتی تھی وہ ان کے ماضی کو رکھ کے, ان کی پاسٹ لائف کو رکھ کے
پھر فیوچر کے لیے ان کو برکت دی جاتی تھی. یس. اب بہت سے جو لوگ ہیں، اولاد ہے بھائی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ اکثر سوال اٹھتا ہے. یہ وہ سوال ہے جو انتہائی پینفل ہے. آج باپ سخت ہے، آج باپ جو بھی ہے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ ہارش ہے، لیکن میں بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ ہی کا باپ ہے جس نے آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھایا تھا. آپ ہی کا باپ ہے جس نے آپ کو شناخت دی ہے، آئیڈینٹی دی ہے. آپ کیسے آئیڈینٹی کو بھول سکتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی داؤد ایمینوئل ہے، اب وہ کبھی بھی اپنے باپ کے نام کو اپنے ساتھ سے ہٹا نہیں سکتا، چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کا جتنا مرضی رویہ سخت ہو جائے. لیکن وہ کیا کرے گا؟ جتنا مرضی وہ کام کر لے، اپنے باپ کے خلاف چلا جائے، لیکن جہاں بھی جائے گا اس کو اس کے باپ کے نام ہی سے داؤد ایمینوئل ہی کہا جائے گا. پہلی تو بات، میرے بیٹے میری بیٹی، آپ شناخت آئیڈینٹی ختم نہیں کر سکتے. آج باپ سخت ہے، ہارش ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو آپ کا رویہ بھی چینج ہو چکا ہے. وائے؟ آؤ اپنے رویے پہ کام کرے اور اپنے باپ کے لیے باعث برکت ٹھہرو. سو باپ نے ساری زندگی آپ کو دے دی ہے، اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی. لیکن یعقوب نے کیا کیا؟ اس نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا اور ساتھ یوسف کے بھی جو 2 اس کے پوتے تھے ان کو بھی بلایا، اور اس نے ان کو ریمائنڈر بھی دیا. جیسے روبن کو اس نے ریمائنڈر یہ دیا کہ تو سیکچول امورلٹی میں غیر اخلاقی تو نے کام کیے ہیں، گرچہ برکت دی. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے شمعون لاوی کو یہ کہا کہ تمہارا جو رویہ ہے وہ انتہائی وائلنٹ رہا ہے، ہارش رہا ہے. اور پھر جوزف کو اس نے کیا، یوسف کو کیا کہا کہ تو فیتھفل اور اسٹیڈ فاسٹ رہا ہے، تو مستقل مزاج رہا ہے. اور پھر کلام یہ فرماتا ہے اس نے اپنے ہر ایک بیٹے کو برکت دی. اگر آج آپ اپنے باپ سے برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی پر کام کریں، اور میں کہنا چاہوں گا باپ کی برکت ضرور لیں. باپ کے پاس جائیں اور باپ کو کہیں کہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو برکت دے، بلیس کریں، اور آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا، کیونکہ آپ کا باپ ایماندار ہے، خدام کی راہوں پر چل رہا ہے. اور اگر آپ ان کی راہوں پر چلیں گے، ان ویلیوز کو فالو کریں گے، پھر آپ بھی آگے بڑھتے جائیں گے. لاسٹلی پیسہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. یہ ایک بڑا چونکہ ایک چینل ہے فضل ٹی وی، تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جتنے اولاد والے ہیں پلیز اپنی اولاد کے لیے جو ایڈوائس ہے، نصیحت ہے، وہ کبھی بھی غیر روحانی شخص سے نہ لیں. جو شخص شراب میں دھت رہتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، ہر طرح کے گناہ میں ہے، ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے فیوچر کے لیے مشورہ ان سے کرتے ہیں. پلیز فادرز ڈے کے موقع پر میں آپ کو ایڈوائس کرنا چاہوں گا، اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے بارے میں اگر آپ نے مشاورت کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، گاڈلی لوگوں سے کریں، جو خدا پرست ہیں، خدا سے پیار کرنے والے ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری سے زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس اپنے معاملات لے کر جائیں، دنیا کے پاس نہ لے کر جائیں، وگرنہ آپ مشکلات کا شکار رہیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین، بڑا خوبصورت آج میسیج باپ کے تعلق سے جو گفتگو شنید ہوئی، میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی ہے. تو ناظرین، جتنے فادرز ہمیں واچ کر رہے ہیں ان کو آخر میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کلام کے مطابق، تاکہ وہ جو ہی آگے نشو و نما پاتے ہیں وہ آپ کے لیے برکت کا سبب بنے. اور جو باپ ہیں، فادرز ہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے برکت کی دعا کیا کریں. تو اولاد والے جتنے ہمیں واچ کر رہے ہیں، میں اولاد کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ
ماں دعا دیتی ہے لیکن باپ کے پاس برکت ہے. پوری بائبل کو پڑھیں تو باپ برکت دیتا ہے. تو باپ کی عزت کیجئے, آپ کا بھلا بھی ہوگا, آپ کی عمر بھی دراز ہوگی, اور خداوند اس فادرز ڈے کے موقع پر آپ کو بے شمار خوشیوں سے مالا مال کرے. تو ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیں گے آپ سے اجازت. تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ. آج اس فادرز ڈے کے موقع پر آپ نے بڑی اچھی باتیں, پرفضل باتیں ہمارے ناظرین تک, اولاد تک بھی پہنچائی اور فادرز تک بھی پہنچائی. تو میری دعا ہے خداوند آپ کو, آپ کی اولاد کو, آپ کے پورے خاندان کو, آپ کی منسٹری کو برکت بخشے. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.